नाज़रीन मोहतरम, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं अर्रहमान एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर वीकली लाइव ट्रांसमिशन। नाज़रीन मोहतरम, हमारी एकेडमी ने एक इस्लाही सिलसिला शुरू किया कि हफ्तावारी एक ट्रांसमिशन होती है। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ उलमा इकराम के बयानात हुए, तिलावत कलाम पाक और नात के लिए, नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुख्तलिफ़ हज़रात तशरीफ़ लाते रहे। आज हमारे सिलसिले में एक चीज़ का इजाफा है जो कि उमूमन फ़ायदे का सबब होता है। हमारी एकेडमी के चेयरमैन हज़रत मौलाना मुफ्ती फ़रहान साहब, जो कि शिकागो में रिहाइश पजीर हैं, आज हम उनसे कुछ मालूमाती इंटरव्यू लेंगे और वो इंटरव्यू पाकिस्तान में रहने वाले हजरात के लिए तो यकीनन फ़ायदेमंद होगा, लेकिन वो उन हजरात के लिए बिलखुसूस फ़ायदेमंद होगा जो पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में रहते हैं और दीन को सीखने की, समझने की और इल्म हासिल करने की जस्तजू या तलब रखते हैं। और फिर उसके बाद उन उन लोगों के लिए भी मशाल राह होगा, रहनुमाई होगी, जो दीन का इल्म हासिल करने के बाद किसी न किसी दर्जे में अल्लाह के दीन को फैलाना चाहते हैं और उसके लिए कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन वसाइल नहीं, या वो कोई अपना तरीक़ेकार अभी तक मुकर्रर नहीं कर पाए, हदफ तय नहीं कर पाए। उनके लिए इंशाअल्लाह बहुत कारामद और बहुत फ़ायदेमंद इंटरव्यू होगा। तो नाज़रीन मोहतरम, मैं आप अपने मेहमान गिरामी की तरफ चलता हूँ। हमारी एकेडमी के चेयरमैन हज़रत मौलाना मुफ्ती फ़रहान साहब दामद बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से सब हैं? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहला आपसे आपकी खिदमत में सवाल अर्ज़ करता हूँ कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई, पाकिस्तान में या शिकागो में? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जी बहुत बहुत शुक्रिया हम नाचीज़ को बुलाने का और इंटरव्यू करने का। अल्लाह इसकी जज़ा खैर पूरी मैनेजमेंट को और रहमान एकेडमी की मैनेजमेंट को अता फरमाए। जी मेरी पैदाइश जो है वो पाकिस्तान में हुई। अच्छा, वो सब इब्तिदाई तालीम और असरी तालीम और दरस निज़ामी की तालीम, इसका क्या प्रोसेस रहा, अगर इस पर तफसीली रोशनी डालें। जी हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल मैट्रिक तक तो मेरी तालीम जो है वहीं रही, पाकिस्तान में रही। फिर जो है वो कॉलेज के कुछ तकरीबन 1-2 साल वहीं पढ़ाई रही। और इसके साथ साथ जो है वो प्राइवेट तौर पर जो है वो तालीम शुरू कर दी थी। जो है हमारे काफ़ी मशहूर आलिम माशाल्लाह हज़रत मौलाना मुफ्ती सलमान अतर साहब दामत बरकातुहू, उनके साथ जो है वो पढ़ना शुरू किया था। तो तकरीबन 2 साल जो है वो शुरू के जो किताबें होती हैं, जो है बहिश्ती ज़ेवर है और कुछ तजवीद की किताबें और सारी कुछ तफसीर, छोटे मोटे मसाइल, तो हज़रत मुफ्ती सलमान साहब से पढ़ना शुरू किए। तो तकरीबन उनके घर पे चले जाते थे। 2 साल वो सिलसिला रहा और साथ साथ कॉलेज की पढ़ाई चलती रही। फिर उसके बाद जो है वो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि यूएसए की तरफ जो है वो शिफ्ट हो गए यूएसए में। और इसका शहर है शिकागो, मशहूर है अमेरिका में, तो यहाँ आना हुआ। हमारी फैमिली यहीं रहती है तो यहीं आना हुआ। फिर इसके बाद जो है वो यहाँ कॉलेज जाना हुआ। 4 साल यहाँ कॉलेज में गए। फिर उसके बाद जो है फिर एक मदरसा है यहाँ का, शिकागो का बहुत मशहूर, आईआईई। तो वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह दरस निज़ामी का जो है वो कोर्स हुआ। और फिर इफ्ता का कोर्स जो है वो पाकिस्तान से हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जो मुसब जो आपने माशाल्लाह अपनी बातें इरशाद फरमाई, इसमें 2-3 सवाल मेरे और भी हैं। एक तो ये शिकागो शिफ्टिंग का क्या सबब बना? दूसरी बात ये है कि आपने जो वहाँ के मदरसे का बताया कि वहाँ से आपने दरस निज़ामी किया, तो क्या हाँ वहाँ का दरस निज़ामी और पाकिस्तान के दरस निज़ामी का कोर्स सिलेबस एक ही है या कुछ डिफरेंट फ़र्क? जी हाँ, जो पहला आपका सवाल के सबब क्या बना, वो यही था कि हमारे ताया जो हैं हफिज़हुल्लाह यहाँ रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने यहाँ में बुलाया पूरी फैमिली के साथ। तो
میرے بڑے بھائی وہیں رہتے ہیں بھی، لیکن میں اپنی والدین کے ساتھ یہاں شفٹ ہو گیا، تو ان کے بلانے پر، اس کو امیگریشن کہا جاتا ہے، تو اس کو ہم یہاں چلے آئے۔ اور تعلیم کا نظام الحمدللہ، جو کتابیں ہیں وہ تو سیم ہی ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے الحمدللہ۔ اور ہمارے جو آئی آئی کے جو اساتذہ ہیں وہ دارالعلوم دیوبند سے جو ہیں وہ فارغ ہیں۔ میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اکثر علماء کو یہ کتاب پتہ ہوتی ہے، جلالین جو ہے، اور اس کی جو شرح کمالین، اس کے جو مصنف ہیں حضرت مولانا نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو دیوبند کے شیخ الحدیث بھی تھے، تو ان کے جو بیٹے ہیں حضرت مولانا عبداللہ سلیم صاحب حفظہ اللہ، تو ان کا یہ مدرسہ ہے آئی آئی، تو وہ الحمدللہ انہوں نے جو ہے وہ کتابیں الحمدللہ سیم ہی رکھی ہوئی ہیں جو ہندوستان پاکستان میں ہوتی ہیں، یہاں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ ٹھیک، سنو ایک بات تو آپ نے بڑی قیمتی فرمائی کہ ابتدائی تعلیم آپ نے مفتی سلمان اطہر صاحب سے حاصل کی اور مختلف کتابیں پڑھی، یعنی بیشتی زیور اور تجوید تفسیر۔ یہ بالکل پرانے اکابر کے طرز پہ ہو گیا کہ بچہ تھوڑی سی عمر کا ہوا تو ایک آدھ کتاب پڑھنے کے لیے کہیں بھیج دیا، دوسری کتاب پڑھنے کے لیے کہیں بھیج دیا، ایک پراپر کوئی کورس نہیں تھا، تو اس میں آپ کی مشابہت اکابر سے ہو گئی۔ اچھا، بس الحمدللہ، تو مفتی سلمان اطہر صاحب کا ماشاءاللہ بڑا احسان ہے مجھ پر، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ اچھا صاحب، تھوڑی سی ایک بات یہ بھی کہ وہاں آج کل آپ کی پورے دن کی کیا مصروفیات ہیں، یعنی مدرسے کی کیا مصروفیات ہیں اور ویسے کیا مصروفیات ہیں؟ جی، وہ میری تو مصروفیات آپ سنیں گے تو حیران رہیں گے، کافی ہے، اور سمجھیں کہ فجر کی نماز الحمدللہ مسجد میں پڑھانے کی ذمہ داری ہے، تو وہ نماز پڑھا کر جو ہے وہ پھر مدرسے کی طرف نکل جانا ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا مدرسہ بھی ہے، وہ اسلامک اسکول بھی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اصل ہماری ڈرائیو لمبی ہے، اصل میں وہ ایسا ہے کہ ہمیں تقریباً 1.25 گھنٹہ لگ جاتا ہے ایک جگہ، یعنی میرے اپنے گھر سے جو ہمارا مدرسہ اسکول ہے اس میں یعنی 1.25 گھنٹے تک کا تقریباً 1 سے 1.25 گھنٹہ تقریباً رستہ ہے، اگر رش نہ ہو۔ اگر رش ہو جائے تو پھر تو زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ پھر وہاں جاتے ہیں، وہاں کچھ اسباق کی ذمہ داری ہے، آفس کی ذمہ داری ہے، پھر مدرسے میں پڑھانے کی دیکھنا سب چیز ذمہ داری، تو وہاں سے دوپہر کے وقت تقریباً 3 بجے نکلنا، اور 3 سوا 3 بج جاتے ہیں، تو واپسی پھر جو ہے اپنے گھر کے لیے آنا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نمازوں کی ذمہ داری ہے، مغرب کی، پھر عشاء کی، اس کے بعد دوبارہ پھر جب واپس آ جاتے ہیں تو پھر کچھ کلاسز ہیں، پھر رات کو ہماری ایک اور اسباق ہیں، تو جو فراغت ملتی ہے مجھے، وہ سمجھیں فراغت ملتی ہے 9 بجے رات کو، تو جو فجر کے بعد سے شروع ہوتا ہے سلسلہ، تو 9 بجے تک پھر میں فارغ ہوتا ہوں رات کو۔ مصطفیٰ، آپ نے ایک بات فرمائی کہ وہاں اسلامک اسکول اور مدرسہ ہے، یعنی جی آپ صرف بیسیکلی وہ اسکول ہے اور اس میں آپ نے کچھ اسلامی معلومات یا اسلامی تعلیمات کے مطابق کچھ کتابیں داخل کی ہوئی ہیں، یا پراپر الگ نظام ہے، یعنی اسکول الگ مدرسہ الگ؟ جی، اسلامک اسکول میں تو جو ہے وہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ہم نے جو اپنی کتابیں پڑھا، جو ہماری عصری تعلیم ہوتی ہے، اکیڈیمک اسٹڈیز جو ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہم جو ہیں وہ اسلامک اسٹڈیز کی جو چیزیں ہیں وہ بھی پڑھاتے ہیں باقاعدہ۔ ماشاءاللہ ہمارے پاس حفظ و ناظرہ کی کلاسز بھی اسلامک اسکول کے ساتھ ہی ہوتی ہیں، اور جو بچے جو ہیں وہ اسلامک اسٹڈی جو اپنی اکیڈیمک اسٹڈیز کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ماشاءاللہ اگر وہ حفظ کرنا چاہیں تو وہ بھی اپرچونٹی ان کے پاس ہے، وہ حفظ بھی کرتے ہیں۔ اور ناظر ہے تو سبھی کو پڑھنا ہوتا ہے، پھر دعائیں ہیں، تعلیم ہے، یعنی تربیت کلاس ہوتی ہے، تو ایک پورا الحمدللہ ہم زور یہ دیتے ہیں کہ ہماری تربیت کلاس یعنی تربیت ہو، اصل میں لانے کا مقصد بچوں کا یہی ہوتا ہے، پیرنٹس کا، کہ ان کی تربیت ہو، ورنہ تو کہیں بھی پڑھا سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ نظام، اس کے علاوہ ایک ٹوٹل نظام الگ ہے، وہ ابھی فی الحال آن لائن چل رہا ہے، اس میں باقاعدہ کورسز ہیں، شارٹ کورسز اور لانگ کورسز، اور باقاعدہ درس نظامی کا بھی جو ہے وہ اس کی نہج پر کچھ کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں۔
جو ہمارے درس نظامی میں ہوتی ہیں، تو اس کا باقاعدہ کوئی ابھی اسکول میں وہاں مدرسے میں کوئی ان پرسن کوئی نظم نہیں ہے، بلکہ وہ آن لائن۔ ٹھیک صاحب، ایک سوال عموماً لوگ باہر کے احباب سے جی پوچھتے ہیں، تو میں بھی آپ سے ضرور پوچھوں گا جی جی کہ وہاں رہ کر پاکستان کی کس چیز پر رشک آتا ہے، یعنی پاکستان کے کون سا ماحول یا کون سی بات، یا کس بات کے متعلق ایک ہوتا ہے کہ یار یہ چیز پاکستان میں بہت اچھی ہے؟ ایک چیز جو کامن لوگ یہاں کہتے ہیں آ کر، شاید میں چاہتا ہوں کہ شاید اسی کو آ کے کروں، وہ یہ اذان کی آواز۔ یہ یہاں وہ ہم لوگوں کو آ، مطلب مسجد سے لاؤڈ اسپیکر پہ جو لائیو اذان ہوتی ہے وہ نہیں سننے کو مل پاتی، اور میرا خیال 95% جو ہے یو ایس اے میں لوگوں کے ساتھ ایسے ہی ہے۔ تو لوگ اپنی ریکارڈڈ اذان جو سیل فون پہ ہوتی ہے یا کسی بھی چیز پہ وہ لگا لیتے ہیں، تو وہ تو ہوتی ہے ریکارڈڈ اذان، لیکن جو مسجد سے پاکستان میں جو ہوتا تھا کہ لائیو اذان آتی تھی، تو ایسی کوئی جو ہے وہ ترتیب یہاں ایسی نہیں ہے۔ اچھا، یہ بھی میں بتاتا چلوں، شاید ہمارے جو سننے والے ہوں ان کو یہ اس چیز کا علم نہ ہو کہ الحمدللہ ہمارے ادھر امریکہ میں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں وہاں کے میئر نے جو ہے، اور آپ کہہ لیں کہ وہاں کے جو بڑے ہوتے ہیں، تو انہوں نے اجازت دے رکھی ہے کہ وہ لاؤڈ اسپیکر پہ اذان دیں۔ ہمارے مثال کے طور پر 1-2 گھنٹے دور ایک علاقہ ہے برج ویو، تو وہاں عرب زیادہ رہتے ہیں، جو عرب ماشاء اللہ ہوتے ہیں، تو کیونکہ مسجد کے قریب سبھی مسلمان رہتے ہیں تقریباً، تو انہوں نے ایک حد تک جو ہے وہ لاؤڈ اسپیکر پہ اذان دینے کی اجازت دے رکھی ہے، کہ نہیں کہ پورا علاقہ سنے گا، لیکن جہاں جہاں مسلمانوں کے علاقہ ہے، کیونکہ مسجد کے قریب تقریباً سبھی مسلمان رہتے ہیں، تو انہوں نے لاؤڈ اسپیکر پہ دینے کی مطلب اجازت دے رکھی ہے۔ اس طرح ایک علاقہ ہے ہاروی، وہ تقریباً یہاں سے 2 گھنٹے دور ہے، تو وہاں بھی یہ نوعیت ہے کہ تمام مسجد کے ارد گرد میں رہنے والے مسلمان ہیں، تو وہاں کے جو سٹی کے جو بڑے ہوتے ہیں میئر وغیرہ، تو انہوں نے جو ہے وہ اجازت دے رکھی ہے کہ بھائی آپ لوگ اپنی اسٹریٹ پہ اپنی گلی میں اذان دے دیں۔ تو کچھ علاقے ایسے ہیں ہمارے پاس، تو شکاگو کے اس میں 2 ہیں، سنا ہے کہ پورے امریکہ میں اور بھی ایسے علاقے ہیں، لیکن عمومی طور پر یہ فضا نہیں ہے کہ اذان کی آواز آئے، تو اس پہ رشک آتے ہے۔ ایک اذان آپ کو پتہ ہے کہ ماشاءاللہ ایک ہمارا جو ہے وہ ایک اہم چیز ہے ہمارے دین میں، تو اس پہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو اذان کی آواز آتی تھی پاکستان میں، تو اس سے ابھی ہمیں وہ بہت محسوس ہوتا ہے۔ ٹھیک سر، جزاک اللہ۔ سر، اکیڈمی کے متعلق ایک سوال ہے کہ الرحمان اکیڈمی کا وجود، یعنی یہ بیسیکلی اس کی ابتدا کب ہوئی، اور یہ صرف آن لائن اکیڈمی ہے یا فزیکلی اس کا کوئی خارج میں وجود موجود ہے؟ الرحمان اکیڈمی، جیسے میں نے عرض کیا، جو ہمارا مدرسہ اور اسکول ہے اسلامک اسکول، اس کی ابتدا تو 4 سال پہلے ہوئی تقریباً، یہ ہمارا 4تھا سال چل رہا ہے، انشاءاللہ جون میں 4 سال کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ تو اس میں الحمدللہ بس یہی تھا کہ اللہ نے ایک دل میں ڈالا، اور یہ آیا، اور میری وائف کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی بڑی محنت ہے، انہوں نے پش کیا کہ نہیں انشاءاللہ کریں گے۔ حالانکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمیں دور جانا پڑتا ہے، اور دور کا سفر جو ہے 1-8 دفعہ ہو تو سمجھ میں آتا ہے، ہفتے میں 1-2 دفعہ سمجھ میں آتا ہے، ہمیں تو 5 دن جانا پڑتا ہے، کبھی کبھی سیٹرڈے بھی جانا پڑتا ہے، 6 دن ہو جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ اب عادت سی ہو گئی، اور اللہ کا شکر ہے، وہ ایک اچھا ڈیسیجن تھا اسٹارٹ کرنے کا وہاں، تو اللہ کا شکر ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو آن لائن اکیڈمی ہے اس کا وجود جو ہے وہ سمجھیں تقریباً 1.5 سال پہلے ہوا، تو ذہن میں یہی بات آئی کہ الحمدللہ ان پرسن تو ہو رہا ہے، تو آن لائن بھی شروع کیا جائے، کیونکہ آن لائن کا جو آپ کو معلوم ہے کہ ماشاءاللہ کافی اس میں اب کام ہو رہا ہے، آن لائن چیزیں کافی لوگ مستفید ہو رہے ہیں، تو ارادہ یہ تھا کہ آن لائن کچھ جو ہے وہ شروع کیا جائے، تو شروع کیا تھا 1-8 کورس سے، تو اللہ رب العزت نے بڑی ترقی دے دی ماشاءاللہ، اور ایک سلسلہ بڑھتا چلا گیا بڑھتا چلا گیا، اور اب ماشاءاللہ جو ہے وہ کافی بڑھ گیا آن لائن ہمارا، اور مختلف قسم کے جو ہے پروگرامز ہو رہے ہیں، مختلف قسم کی ماشاءاللہ اس میں سلسلے چل رہے ہیں، تو الحمدللہ۔
سر آپ نے ایک بات ابتدا میں فرمائی تھی کہ افتاح کا کورس آپ نے پاکستان میں کیا، تو یہ آپ نے آن لائن کیا یا فزیکل کیا، اور کون سے ادارے سے کیا، اگر اس کی تھوڑی روشنی ڈالیں؟ یہ آن لائن کیا، اور حضرت مفتی افنان صاحب حفظہ اللہ، تو وہ میرے سپروائزر تھے، تو ان کے انڈر میں رہ کر کیا الحمدللہ، اور جامعۃ السعید جو ہے وہاں کی ڈگری حاصل ہے، وہاں کی سند حاصل ہے مجھے افتاح میں۔ ٹھیک ٹھیک۔ سب ایک سوال یہ ہے کہ مستقبل میں انشاءاللہ الرحمان اکیڈمی پر درس نظامی کی باقاعدہ آن لائن کلاسز کا کب تک آپ کے یہاں ارادہ ہے؟ انشاءاللہ کوشش ہے کہ جلد سے جلد شروع کیا جائے۔ الحمدللہ ہمارا ایک بیچ جو ہے وہ دینیات کے نام سے ایک دینیات کے نام سے کورس ہے، وہ چل رہا ہے، تو الحمدللہ 2 سال کا وہ کورس تھا، وہ بھی رمضان میں ختم ہو رہا ہے، تو ارادہ یہ ہے کہ اسی کلاس کو آگے لے کر جو ہے درس نظامی کا کچھ نظم کیا جائے مشورے کے ساتھ کہ کس طریقے سے اس کو کیا جا سکتا ہے۔ تو ارادہ تو ہے کہ سب سننے والوں سے اور آپ سے بھی دعا ہے کہ اللہ کچھ ایسا نظام بنا دے کہ پورا درس نظامی ہو جائے۔ تو ابھی کوئی چیز حتمی طور پہ نہیں ہوئی، لیکن ارادہ ہے کہ اس کلاس کو پروموٹ کر کے انشاءاللہ اس کو کچھ درس نظامی کا اس کلاس کو انٹروڈکشن کروایا جائے اور وہاں سے سلسلہ شروع کیا جائے انشاءاللہ۔ ٹھیک۔ سب آخری سوال ایک یہ عرض کروں گا کہ کن وجوہات کی بنا پر آپ یہ سمجھیں گے کہ اس ادارے کو اور آن لائن اداروں پر ترجیح دی جائے؟ اور اسی کے ساتھ ایک سوال ایڈ کروں گا کہ باہر رہنے والے مسلمانوں کے لیے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں جو دین کی طلب رکھتے ہیں لیکن کسی وجہ سے، مصروفیات کی وجہ سے یا ماحول سے غالب آ کر یا ارد گرد کا دینی ماحول نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے، اس کے لیے کچھ ارشاد فرمائیں۔ جی، تو وہ دیکھیں الحمدللہ ہر ادارہ ہی اپنی جگہ کام کرتا ہے، اور آن لائن ہو یا ان پرسن ہو، یہ سب ماشاءاللہ ہمارے ادارے ہیں، اور ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے، اور جو بھی کام کر رہا ہے اس کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے، اور ایک دوسرے کے دل میں ہمارے جو ہے وہ عزت ہو، ہاں آگے نکلنے کا جذبہ ہو، لیکن وہ بھی دوسروں کی عزت کے ساتھ، دوسروں کی دل میں اکرام کے ساتھ ہو، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ کسی قسم کی بھی جیلسی اور حسد نہ ہو، یہ سمجھا جائے کہ وہ بھی دین اسلام کو پھیلانے کا کام کر رہے ہیں اور ہم بھی کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس سے جذبات بلند رہیں گے اور آپس میں محبت بھی قائم رہے گی۔ تو میرا میسج پہلا تو یہ ہوگا کہ ادارہ یہ جو ہیں وہ آپس میں محبت سے کام کریں اور ایک دوسرے کی ترقی پہ خوش ہوں، تو اس سے بہت زیادہ انشاءاللہ اداروں کو بھی فائدہ ہوگا، اداروں میں جو کام کرتے ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو الحمدللہ ترجیح کا جو آپ نے سوال کیا، الحمدللہ میں اس بات پہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹیچرز ماشاءاللہ جو ہیں وہ اچھے ہیں، اور ہمارے جو ہیں کافی کورسز جو ہیں وہ شارٹ ٹائم پہ ہو جاتے ہیں، کافی قابل ٹیچرز ہیں، کافی بڑے مدرسوں سے فارغ ہیں، جیسے دارالعلوم کراچی سے کافی اساتذہ فارغ ہیں، جو ہے ملتان میں جو مدرسہ ہے بڑا خیر المدارس، تو اس سے جو ہیں فارغ ہیں، تو بڑے بڑے ماشاءاللہ مدرسوں سے فارغ ہیں ہمارے اساتذہ۔ ایک تو یہ بھی ہماری اکیڈمی کے لیے ایک ترجیح رکھتا ہے کہ ماشاءاللہ، اور دوسرا یہ کہ شارٹ ٹائم میں کافی ہم اچھے کورسز کرا دیتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس جو ہے ابھی یا ایھا الانسان چل رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو کا کورس رہتا ہے، حدیث کا جو ہے ماشاءاللہ 2 سال کا کورس ہے، اسی طریقے سے بچوں کے یوتھ کلاس کا کورس ہے، اور جو ہے امریکہ میں بھی وہ یوتھ کلاس کا الگ چلتا ہے، پاکستان میں جو ہے وہ الگ چلتا ہے، پھر عربک سکھانے کا باقاعدہ 1 سال کا پورا کورس ہے، 3 لیول میں کیا جاتا ہے، ناظرہ پڑھانے کا، حفظ کرانے کا پورا ایک نظم ہے جو ہے وہ الحمدللہ چلتا ہے، پھر ہمارے ویکلی جو ہے وہ پروگرام چلتے ہیں باقاعدہ، اور اذان سکھانے کا بھی ہے، مستورات کے لیے الگ پروگرام ہو رہا ہے ماشاءاللہ، فیوچر میں بھی بہت سارے پروگرام ہمارے لسٹڈ ہیں جو ہمیں کرنا ہے، تو تھوڑے سے وقت میں انسان بہت زیادہ سیکھ جاتے ہیں، اور جتنے لوگوں نے بھی ابھی تک کیا ہے ہمارے پاس سے کورسز، تو ماشاءاللہ ہماری ویب سائٹ پہ
فیڈ بیک موجود ہے، جو سننے والے ہمارے ہیں وہ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں. ماشاءاللہ جو ہے وہ بہت اچھے فیڈ بیک ہیں ان لوگوں کے. اللہ کا شکر ہے. دوسرا آپ نے سوال یہ کیا تھا کہ اچھا اس سے پہلے میں بات کہتا جاؤں کہ ہمارے اس میں انشاءاللہ تعالی اس انٹرویو کے حوالے اس کے ذریعے سے کہ ہمارے پاس ماشاءاللہ جیسے میں نے عرض کیا پروگرام ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ ادھر اس میں بھی نمبر دیا جائے گا. جو ہمارے سوشل میڈیا مینیجر ہیں حافظ زین صاحب، تو ان کا نمبر ہوگا، تو اگر کوئی رابطہ کرنا چاہے تو ضرور ان سے رابطہ کرے. اگر کوئی کورس میں انٹرسٹڈ ہے انشاءاللہ تعالی، تو ان کو پورا حافظ زین جو ہیں وہ پورا ایکسپلین کریں گے، ڈسکرائب کریں گے کیا کیا کورسز ہیں. تو میں انکریج بھی کروں گا اپنے سننے والوں کو کہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ پروگرام میں ضرور حصہ لیں. انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا، اور اپنی فیملی اور دوستوں کو بھی لائیں. اس سے انشاءاللہ آپ حضرات کو بہت زیادہ جو فائدہ ہوگا. جو ایک اور آپ نے سوال کیا تھا وہ یہ کہ باہر کے رہنے والے، کیا سوال تھا ایک دفعہ اور کریے گا وہ جو آئے اس کا؟ باہر رہنے والے مسلمان جو دین کی طلب رکھتے ہیں لیکن ماحول نہ ہونے کی وجہ سے، یا ارد گرد کا ماحول خراب ہے، یا گھر کا ماحول بہت زیادہ دیندار نہیں ہے، اور وہ اپنے ہدف میں کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے، تو ماشاءاللہ آپ بھی باہر ہی رہتے ہیں اور وہاں کا ماحول آپ کے بھی ارد گرد ایسا ہی ہے، لیکن اللہ نے آپ کو کامیاب کیا اور ایک مدرسے کی محنت میں لگے، تو اس حوالے سے باہر کے مسلمانوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے جو آپ کے ارد گرد یا اور کسی ملک میں رہتے ہیں؟ جی ہاں، باہر کے لوگوں کا یہ ہے کہ ماحول سے جڑیں. سب سے پہلے تو کسی جو ہے وہ ماحول سے جڑیں، اور ماحول سے جڑنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ وہ انشاءاللہ تعالی جو ہے ایک ماحول میں آئیں گے، اور اس سے ایک ان کو بہت فائدہ ہوگا. مثال کے طور پر کئی اسپیچز ہوتی ہیں تو اس میں چلے جائیں. کوئی جو ہے وہ کہیں دیکھا کہ بھئی کوئی پروگرام ہو رہا ہے کسی مسجد میں تو اس میں چلے جائیں. کوئی ارد گرد میں اللہ والے رہتے ہیں تو ان سے تعلق بنا کر کیا جائے. ایک بات میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، اور اس موقع پر یہ اچھی رہے گی جو آپ نے سوال کیا ہے اس کے جواب میں، کہ علماء سے تعلق کو جوڑیں. جو بھی آپ کے قریب عالم ہیں ان سے تعلق کو جوڑیں. اور میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں امریکہ میں رہنے والوں کو، جو یہاں کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر کسی کا یہاں پرائمری کیئر ڈاکٹر ہوتا ہے نا، ایک اس نے اپنا ڈاکٹر رکھا ہوا ہوتا ہے، زیادہ تر لوگوں کا ایک رہتا ہے ڈاکٹر. تو اسی طریقے سے ایک عالم ہماری زندگی میں لازمی ہو، اور وہ ہم اس سے اتنے قریب ہوں جیسے کہ ہم اس سے ہر قسم کی بات کر سکیں. اپنے دوست سے ہم ہر قسم کی بات کر لیتے ہیں، تو ہم اپنا تعلق اس سے اتنا قوی ہو ہمارا کہ ہم ان سے ہر قسم کی بات کر سکیں. اس سے میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک عالم سے، ایک اللہ والے سے دوستی لگانے سے، اس کے قریب رہنے سے فائدہ ہوگا کہ خراب ماحول سے بچیں گے. ہر آدمی عالم نہیں بن سکتا، ہر آدمی کورسز نہیں لے سکتا، لیکن ماحول سے بچنا تو ضروری ہے. ماحول سے بچنا ضروری ہے، ورنہ اگر ماحول میں ہم نہیں بچیں گے تو ہماری اولاد نہیں بچے گی. اور یہ اکثر امریکہ میں اور دوسرے ممالک میں نظر بھی آ رہا ہے کہ اگر گھر کا ماحول نہیں ہے، صحبت نہیں ہے، تو پھر وہ فیملیز اور وہ لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں دین کے سیکھنے کے اعتبار سے. تو یہ بہت ہی ضروری چیز ہے، یہ جس کا میں میسج بھی دینا چاہ رہا ہوں کہ کسی نہ کسی عالم سے، کسی نہ کسی اللہ والے سے دوستی لگا کے رکھیں، قریب رہیں. انشاءاللہ اس کی برکت سے یہ ہوگا کہ صحبت رہے گی، پھر صحبت میں آنے کے بعد انشاءاللہ دین علم حاصل کرنے کا بھی دل چاہے گا، دین کی جو محنتیں ہیں اس میں بھی جانے کا دل چاہے گا، اور دین کی محنت بھی کرنے کا دل چاہے گا. جی سب آپ نے انتہائی قیمتی بات فرمائی کہ علماء اکرام کے ساتھ تعلق جوڑے رکھنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طرز زندگی اگر دیکھا جائے تو یہی ملتا ہے کہ سینہ بسینہ صحبت کے ذریعے ہی انسان، ادنا سے ادنا انسان، ایک کوئی مرتبہ نہ رکھنے والا انسان اللہ کے نبی کی صحبت میں آیا تو وہ ایک ایسا عالی شان مرتبہ پا گیا. تو یقیناً یہ ہمارے لیے بھی ایک عنوان ہے، سبق ہے کہ ہمیں بھی اہل اللہ العلماء ورثۃ الانبیاء کے تحت ہمیں اگر کامیابی چاہیے تو ہمیں علماء اکرام سے تعلق جوڑنا ہوگا. اگرچہ آپ نے تو یہ بات اس پیرائے میں فرمائی کہ باہر کے ماحول میں بچ کر چلنے کے لیے علماء سے تعلق ضروری ہے، لیکن شاید
اس بات میں اگر یوں اضافہ کیا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا، یہ باہر کے ماحول نہیں بلکہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اہل اللہ سے تعلق رکھے، اور اسی کے اندر جو ہے وہ خیر ہے اور کامیابی ہے۔ سب آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور دعا فرمائیے گا اللہ اس اکیڈمی کی تمام برکات اور کو پوری دنیا میں عام فرمائے، مستفید ہونے کا موقع نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، آئندہ اتوار کو انشاءاللہ 2 بجے پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔